दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शेर अली खान न्याजी। आपके साथ पहले भी कई दफ़ा मुखातिब हो चुका हूं यूट्यूब पे। मैं आपको एक शॉर्ट सी और कम्प्रिहेंसिव वीडियो देना चाहता हूं, जिसकी मदद से आपको पूरी समझ आ जाए कि ये शुगर क्यों होती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और ये कैसे ठीक हो सकती है। दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी 34 ट्रिलियन सेल पे मुश्तमिल है और ये सेल बहुत ही बारीक चीज़ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। हर सेल अल्लाह ताला ने अपना कुदरत का एक शाहकार बनाया है। हर सेल की अपनी चार दीवारी है। हर सेल के अंदर 500 से लेके 1000 तक पावर हाउसेज हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज की मदद से चलते हैं। जैसे गाड़ी में फ्यूल चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जलता है और हमारे ज़िंदगी के सारे काम होते हैं। हमारे जितने अज़ा हैं इन सेल पे मुश्तमिल हैं और इन सब को कोऑर्डिनेट हमारा ब्रेन करता है। लिहाजा हर सेल हर वक्त ब्रेन के साथ उसको सिग्नल दे रहा है एवरी सेकेंड, और वहाँ से हर सेकेंड ऑर्डर भी ले रहा है। और यूं कारोबार ज़िंदगी हमारा चल रहा है और हम चल फिर रहे हैं। और ये जो पावर हाउस हैं जो ग्लूकोज को जला के एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ये इतनी एनर्जी पैदा करते हैं कि हमारा दिल हर वक्त धड़क रहा है, फेफड़े हर वक्त काम कर रहे हैं, खून हर वक्त पूरी बॉडी में दौरा कर रहा है, डाइजेशन हो रही है। और इंसान 40 किलोमीटर, ये एथलीट हैं, ये दौड़ जाते हैं, तो ये सारी एनर्जी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए पैदा हो रही है। इन माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा खुराक के बारे में जानना होगा कि खुराक के मेनली 3 ग्रुप हैं। नंबर 1 प्रोटीन। ये हमें एनिमल से, गोश्त वगैरह से, गोश्त, अंडे, मछली, इन सब चीज़ों से हासिल होती है, दालें। और इसी प्रोटीन से हमारे मसल और बॉडी बनती है, इवन के बोन्स तक। सेकंड पार्ट है फैट। ये भी हमें एनिमल से मिलती है और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी, दूध, मक्खन एंड कुकिंग ऑयल एट्सेट्रा। इसी फैट से हमारा ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो हमारे 34 ट्रिलियन सेल तक जा रही हैं, और 34 ट्रिलियन सेल से नर्व्स जो ब्रेन की तरफ आ रही हैं, ये सारी की सारी भी फैट से बनती हैं। और फैट की लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंस है। कोलेस्ट्रॉल, फैट भी कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, फैट से बनता है। और इसी फैट से हमारे हार्मोन बनते हैं, इवन के सेक्स हार्मोन इससे बनते हैं। तीसरा, जिसका हमारी डायबिटीज़, तीसरा डाइट का ग्रुप, खुराक का ग्रुप, जिसका डायबिटीज़ से बहुत गहरा ताल्लुक है, वो है कार्बोहाइड्रेट, निशास्तदार ग़िज़ाएँ। हर वो चीज़ जो हम खाते हैं और डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके मेनली 2 ग्रुप हैं। एक मीठे कार्बोहाइड्रेट कि आप वो जब हम खाते हैं तो हमारी ज़बान को मीठे लगते हैं, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। ये मीठे कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? चीनी, गुड़, शक्कर, खंड, मिश्री, खजूर और मीठे फल वगैरह। दूसरे हैं जो तकरीबन जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उनका तनासब 70% है, वो हैं फिक्के कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारी ज़बान को मीठे नहीं लगते, लेकिन डेली अगर हम उनको काउंट करें तो वो 70% बनते हैं। वो क्या हैं? चावल और चावल से बनी हुई हर चीज़, आलू और आलू से बनी हुई हर चीज़, अनाज यानी ग्रेन्स और ग्रेन से बनी हुई हर चीज़। अनाज में गंदम, जौ, ज्वार, मकई, सारे अनाज। सिर्फ जो ब्लैक पीज़ हैं, जिनको चना कहते हैं, इसमें निस्बतन 10% कार्बोहाइड्रेट कम है, लेकिन इसमें भी 45 से 50 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम लें तो होता है। हर ये जो जितने अनाज हैं, इस अगर हम 100 ग्राम की क्वांटिटी लें तो इसमें लगभग 60 ग्राम शुगर होती है। इसका मतलब है कि हम एक चपाती गंदम की खाते हैं
تو اس میں 4 چمچے چینی ہے، اور اگر ہم ایک نان کھاتے ہیں چونکہ اس سے فائبر نکل جاتا ہے تو اس میں 6 چمچے چینی ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی کاربوہائیڈریٹ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں جاتا ہے، سپوز ہم نے چپاتی کھائی ہے، 4 چمچے چینی گئی ہے، تو برین کو سگنل جاتا ہے کہ 4 چمچے چینی آ گئی ہے۔ برین امیڈیٹلی ہمارے ادھر ایک آرگن ہے جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں اور انگلش میں پینکریاس کہتے ہیں، پینکریاس کو آرڈر دیتا ہے کہ اتنا 20 گرام یا 4 چمچے چینی آ گئی ہے، اتنا انسولین خارج کرو۔ تقریباً 50 گرام کے لیے 1 یونٹ انسولین ہوتی ہے، تو اتنی پرپورشنلی بڑا شاندار ہمارا خودکار نظام ہے، جتنا ضرورت ہوتی ہے اس سے پینکریاس اتنی انسولین خارج ہو جاتی ہے۔ انسولین از لائک اے ٹرک، وہ جتنا گلوکوز ہوتا ہے اس کو لاد کے، اس کو لوڈ کر کے، تو جتنے سیل ہیں جہاں جہاں برین اس کو کہتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین کی اپنی سیل وال ہے، یہ بڑی انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے، اس کے اپنے پاور ہاؤس ہیں، اس کا اپنا میکنزم ہے، اس میں برین کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی انسولین اس کی دیوار کو ٹچ کرتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے اور گلوکوز اندر چلا جاتا ہے، اور ہمارے وہ مائٹوکانڈریا یا پاور ہاؤس اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں توانائی حاصل ہونے لگتی ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مسلسل ہر وقت اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ اناج کی شکل میں، چاول کی شکل میں، آلو کی شکل میں، پھیکے اور میٹھے کاربوہائیڈریٹ دونوں کی شکل میں لیتے رہتے ہیں، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت آپ کو دیکھتے ہر وقت ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسکول میں جاتا ہے اور دوڑتا دھوپتا رہتا ہے، ٹین ایجر ہوتا ہے تو مختلف سپورٹس کرتا رہتا ہے، لیکن ہم ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا لائف سٹائل سلگش ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جم کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں باقی ایکسرسائز کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے، آفس کام اور بیٹھے رہنا اور کھاتے رہنا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سیل کو جتنا گلوکوز چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ گلوکوز اندر پہنچنے لگتا ہے، اور جب ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ سیل کے اندر ضرورت سے زیادہ گلوکوز اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب انسولین اگر لے کے آتی ہے گلوکوز اور دروازے کو ناک کرتی ہے تو سیل دروازہ نہیں کھولتا، ایک سیل کا لاک بند ہوتا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا۔ جب ٹریلین آف سیل اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس، کہ انسولین تو پوری خارج ہو رہی ہے، گلوکوز کو لے کے بھی آ رہی ہے، لیکن آگے چونکہ بہت زیادہ گلوکوز کے موڈ موجود ہیں ان سیل کے اندر، تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اب ان سیل میں گلوکوز نہیں جا پا رہا، گلوکوز سیل دروازہ نہیں کھول رہے، اور یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسولین ریزسٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ گلوکوز باہر سے زیادہ آ رہا ہے اور اس کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے۔ اچھا دوستو، اس کو میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں گا کہ کئی لوگ ہیں ساری عمر خوب کھاتے ہیں، ہر چیز کاربوہائیڈریٹ بھی کھاتے ہیں، پروٹین بھی کھاتے ہیں، فیٹ بھی کھاتے ہیں، اور جو کھاتے ہیں اللہ بلا ہضم، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری عمر صحت مند گزارتے ہیں۔ ایکچولی سٹوری یہ ہے کہ ان کے مائٹوکانڈریا پاور ہاؤسز سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور 100% ایفیشنسی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دی پیپل جس کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز ہو رہی ہے، وہ یا تو 1000 میں سے 500، 400، 300، 600 کام کر رہے ہوتے ہیں، اور 100% ایفیشنسی سے کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق 50%، 60، 70% کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کم تعداد میں کام کر رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر اور تھوڑی ایفیشنسی سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو گلوکوز تھوڑا یوٹیلائز ہوتا ہے، اور جب گلوکوز تھوڑا یوٹیلائز ہوتا ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیل کے اندر زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جب سیل کے اندر زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو سیل دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور جب خربوں سیل اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو ہم اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، اور انسولین ریزسٹنس ہی ڈائبٹیز ہے، کیونکہ جب یہ ہوتی ہے تو اب گلوکوز خون میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے یوٹیلائز نہیں ہو رہا۔ پہلے اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 تھا تو اب 102 ہو جاتا ہے، 104 ہو جاتا ہے، 106 ہو جاتا ہے، 108 ہو جاتا ہے، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
کہ جتنا گلوکوز لیول بلڈ میں زیادہ ہو رہا ہے اتنا ہی برین ہمارے پینکریاس کو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ گلوکوز لیول بہت زیادہ ہے اور زیادہ انسولین خارج کرو، اور جتنا گلوکوز لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے انسولین اس سے زیادہ اوپر رہتی ہے اور وہ زیادہ خارج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انسولین زیادہ خارج ہوتی ہے تو اس کا جو ایک کام تو ہے کہ گلوکوز کو بلڈ سے لے کے سیل تک لے آنا، وہ تو کر ہی رہی ہے، لیکن اب اس کے دوسرے انوانٹیڈ یا برے اثرات باڈی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ جیسے ہی گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا ڈیفنس میکانزم، ہمارا آٹومیٹک جو سسٹم ہے وہ اس انسولین کے اثر کے تحت جگر اس کو فیٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارا وزن بڑھنے لگتا ہے، ہماری ساری ٹیشوز میں فیٹ بھرنے لگتی ہے۔ سیکنڈ، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی یہ عمل شروع ہوتا ہے ایک اور عمل، جب انسولین یعنی گلوکوز لیول زیادہ ہے تو اس کا انسولین لیول بھی زیادہ ہے تو اس کا ایک اور برا اثر شروع ہوتا ہے کہ سیل پرولیفریشن شروع ہو جاتی ہے۔ سیل پرولیفریشن مینز کہ سیل کا سائز سپوز مثال کے طور پہ کہ وہ 6 انچ بائی 8 انچ ہے، ایسے مستطیل نما ہے۔ یہ پرولیفریشن سے مراد ہے کہ اب وہ پھول کے 6 انچ کی جگہ 10 انچ کا ہو گیا اور 8 انچ کی جگہ 12 انچ کا ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں پرولیفریشن، یعنی پھول جاتا ہے۔ اور جب یہ سیل پرولیفریٹ کرتے ہیں ساری باڈی میں تو اس کے اپنے ان گنت کمپلیکیشن کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہماری خون کی نالیاں، چونکہ وہ خون کی جو کیپلریز ہیں وہ بھی انہی سیل پہ میں یہاں بتاؤں کہ ہمارے بلڈ ویسل 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے میکرو بلڈ ویسل جو ہمیں نظر آتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے یا شوگر کی کمپلیکیشن ہوتی ہے یا جب بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے اور انسولین لیول ہائی ہوتا ہے اور ہمارا جگر اس کو فیٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ جو فیٹ بنتی ہے اس کی بیسک یونٹ ٹرائیگلیسرائڈز ہوتی ہے، جس نے ایڈیپوز ٹیشو میں جا کے جانا ہوتا ہے۔ تو ٹرائیگلیسرائڈ جب زیادہ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ تو ان کو ہائی ڈینسٹی لپڈ کولیسٹرول پولیس والوں کی طرح پکڑ کے لے جاتا ہے جہاں برین اس کو کہتا ہے، لیکن بہت سارے جب ٹرائیگلیسرائڈ کی تعداد زیادہ ہوتا ہے یا فیٹ زیادہ بن رہی ہے تو وہ پھر ہماری خون کی نالیوں کی اندرونی دیوار پہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے 2-3 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو جب اینڈوتھیلیم کو یہ بیمار کر دیتی ہے تو اینڈوتھیلیم کے بہت سارے فنکشن ہیں۔ ایک فنکشن تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سیکس جاتا ہے۔ جب خون کی اندرونی اینڈوتھیلیم ڈیمیج ہوتی ہے تو اسی نے نائٹرس آکسائڈ بنانا ہوتا ہے، اب وہ اینڈوتھیلیم ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ بنانا بند کر دیتی ہے۔ دوسرا، وہ یہ جو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، جو فیٹ ہے، یہ خون کی نالیوں کے اندر جا کے ان کو چھوٹی چھوٹی ایسے انجری کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب یہ انجری ہوتی ہے تو جو لو ڈینسٹی لپڈ کولیسٹرول ہے یا جس کو برا کولیسٹرول کہتے ہیں وہ اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایسے اسکار سا بنانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ ویسلز ہیں تو وہ بلڈ ویسلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے گلی میں کوڑا کرکٹ بھرتا ہے اسی طرح ان بلڈ ویسلز کے اندر، بڑے خون کی نالیوں میکرو بلڈ ویسل کے اندر وہ کوڑا کرکٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ جب ہارٹ کی نالی بند ہوتی ہے، کورونری آرٹری بند ہوتی ہے تو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اگر آپ کی کروٹیڈ آرٹری یا سیریبرل آرٹریز بند ہوتی ہیں تو آپ کو سٹروک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اور اگر آپ کی کڈنیز کی ہوتی ہے تو کڈنی ختم ہو جاتی ہے، رینل آرٹری جس کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور بہت کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جو نی سے اوپر فیمرل آرٹری ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بہت تیزی سے وہ ایتھیروسکلروسس یا کوڑا کرکٹ بھرتا ہے اور وہ بند ہوتی ہے، اور پھر یہ پوری نیچے سے ٹانگ گینگرینس ہو جاتی ہے اور کاٹنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ جب خون کی نالیاں اور چھوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، اور ان کو مائکروسکوپک بلڈ ویسلز کہتے ہیں۔ ان کے اندر بھی یہی پرولیفریشن ہوتی ہے، یہ ڈیمیج ہوتی ہیں جب گلوکوز لیول اور انسولین لیول ہائی ہوتا ہے اور یہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بند ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اربوں خربوں سیل مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ سپوز
اگر یہ کیپلریز ہے، اس کے ادھر بھی سیل ہیں ادھر بھی سیل ہیں، یعنی گلی یا سڑک ہے اس کے ادھر والے گھر بھی ادھر والے گھر بھی، جیسے یہ کیپلری بند ہوتی ہے ادھر والے بھی 1000 گھر ختم ہو گئے، سیل ختم ہو گئے، ادھر بھی ختم ہو گئے، تو 2000 سیل گئے، کہیں 5000 سیل جا رہے ہیں، کہیں 10,000 سیل جا رہے ہیں، بظاہر آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ کیپلری بند ہوتے چلی جاتی ہیں اور آپ کے سیل مرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے یہ کمرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں بڑا سٹرونگ ہے، اس کے اوپر بھی کمرے ہیں اور یہ ہر قسم کا طوفان بجلی سب کو برداشت کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی دیواروں سے اینٹیں کھینچنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ایک سٹیج آئے گا کہ یہ گر پڑے گا۔ ایگزیکٹلی ہیومن باڈی میں یہی ہو رہا ہے، اس کو ہم ڈائبیٹک مائکرو انجیوپیتھی کہتے ہیں۔ ڈائبیٹک شوگر، مائکرو جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، انجیو بلڈ ویسلز، اور پیتھی بیمار ہو جانا، مر جانا۔ تو یہ بیسک ٹولز ہیں شوگر کے جن کو ہم خاموش قاتل کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اندر ہی اندر سے ہمارے بلڈ ویسل، بڑے بلڈ ویسل وہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں، اور کیپلریز جو ہمارے سیل کو نرش کر رہی ہیں وہ بھی بند ہوتی جا رہی ہیں آل اوور دی باڈی، اور ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گردہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو 70% سیل مر چکے ہیں، اور جب یہ نوبت 70% سیل مرنے کی آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بلڈ یوریا اور کریٹینن بہت ہائی ہو جاتا ہے اور ڈائلسس پہ پیشنٹ چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور یہ جو میں آپ کو اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، بیسیکلی آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے تھے جس کی وجہ سے سیل کے دروازے بند ہو رہے تھے، اور جب اربوں خربوں سیل کے دروازے بند ہو گئے، انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی، انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی تو بلڈ گلوکوز لیول آپ کے خون میں ہائی ہو گیا، اور بلڈ لیول ہائی ہوا تو انسولین لیول ہائی ہو گیا، اور انسولین لیول ہائی ہوا تو آپ کی باڈی میں فیٹ بھرنے لگی اور سیل پرولیفریشن ہونے لگی، اور آپ کے میکرو اور مائکرو بلڈ ویسل پہ اثر ہوا اور آپ بیمار ہو گئے۔ بظاہر آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن اندر سے آپ کی اینٹیں مکان سے کھینچ لی جاتی ہیں، اور آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اب آپ نے ہی اس کو ریورس کرنا ہے، آپ نے ہی اس کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ آپ کاربوہائیڈریٹ نہ لیں، آپ کاربوہائیڈریٹ ختم کر دیں۔ جب آپ کاربوہائیڈریٹ لینا ختم کر دیں گے، جب انسان اس دنیا میں آیا تو ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا اپنے کھانے پینے کا کہ ہم جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور جب جانوروں کا شکار کرتے تھے تو وہ صرف پروٹین اور فیٹ ہوتی تھی، کاربوہائیڈریٹ تو نہیں ہوتی تھی، کوئی کاربوہائیڈریٹ نہیں تھا۔ یہ مصیبت تو ہماری یہ بس تھوڑے سے ہزاروں سالوں کی بات ہے کہ یہ ہماری زندگی میں شامل ہوئی، اور کاربوہائیڈریٹ نے یوں ہمیں بالکل بیمار کر کے رکھ دیا۔ اور یہ صرف ہمارے ملک میں تو ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم دنیا کے پہلے ٹاپ 3-4 کنٹریز میں آ گئے ہیں، جہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان سب میں بہت زیادہ اناج کھایا جاتا ہے، چاول کھایا جاتا ہے، آلو کھایا جاتا ہے، تو ڈائبٹیز بھی اسی لیول سے ہمارے اندر بڑھ گئی ہے۔ ان ملکوں میں پروسیسڈ فوڈ کھائی جا رہی ہے، برگر کھائے جا رہے ہیں، اور پروسیسڈ فوڈ بھی بالکل اسی طرح ہی آپ کی باڈی پہ اثر کرتی ہے۔ تو آپ پلیز کاربوہائیڈریٹ لینا بند کر دیجئے، مجھ سے رابطہ کیجئے، میں آپ کو پورا ڈویبل، ہم نے ایسا آٹا بنا لیا ہے، ڈائبیٹک آٹا، جو آپ کھائیں گے وہ لگے گا آپ کو چپاتی کی طرح کہ یہ چپاتی ہے، اور نارمل چپاتی جیسے ہوتی ہے، اس کی خوشبو بھی چپاتی والی آئے گی، لیکن وہ نہیں ہوگا، اندر جا کے وہ کاربوہائیڈریٹ نہیں بنے گا، اب گلوکوز نہیں بنے گا، بلکہ صرف پروٹین اور فیٹ جب یہ ڈائجسٹ ہوگے۔ اسی طرح آپ جب صرف پروٹین اور فیٹ پہ آ جائیں گے تو یہ نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ پروٹین اور فیٹ آپ جب صرف لیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ نہیں لیتے، تو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ نارمل ہو جاتے ہیں، آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے، اور آپ لہٰذا آپ دیسی گھی کھا سکتے ہیں، مکھن کھا سکتے ہیں، دودھ کم پئیں کیونکہ دودھ جب ایبزارب ہوتا ہے تو گلیکٹوز بن جاتا ہے، آپ دہی جتنی مرضی کھائیں، اس میں سے پانی نکال لیں، وہ مل کے کپڑا لے کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تو پانی نکل جائے گا، اور وہ جو دہی ہوگی وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ آپ بڑا گوشت کھائیں، چھوٹا گوشت کھائیں، ہمارے سارے آباء و اجداد بڑا گوشت بھی کھاتے تھے، چھوٹا گوشت بھی کھاتے تھے، اور کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ اصل میں اگر آپ اس کو پھر آپ
میری اس لیکچر سے آپ یہ بھی فائدہ اٹھائیں کہ آپ بڑا گوشت بھی کھانا شروع کر دیں، دیسی گھی بھی کھانا شروع کر دیں، ساتھ کاربوہائیڈریٹ بھی لیتے رہیں، یعنی گندم بھی کھاتے رہیں، جوار باجرہ بھی کھاتے رہیں، چاول آلو بھی کھاتے رہیں، تو پھر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، تجربات ہوئے ہیں، 1000 monkeys کو صرف پروٹین اور فیٹ دی گئی تھی، 1000 monkeys کو صرف اناج دیا گیا، 1000 monkeys کو یہ تینوں چیزیں دی گئی، تو جن کو پروٹین اور فیٹ دی گئی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ڈائبٹیز ہوئی، نہ موٹاپا ہوا، نہ ان کے لپڈ پروفائل یعنی کوئی کولیسٹرول ڈسٹرب نہیں ہوا ہے۔ جن کو صرف اناج دیا گیا وہ 50% بیمار ہو گئے، یا کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، یا موٹاپا ہو گیا، یا ان کے بلڈ پریشر ہو گیا، یا کولیسٹرول بڑھ گیا، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گئے۔ اور جن کو یہ تینوں چیزیں دی گئی تھی، پروٹین بھی، فیٹ بھی، اور یہ کاربوہائیڈریٹس بھی، اناج وغیرہ بھی، تو وہ 70% ہی بیمار ہوئے۔ تو پلیز آپ اپنے آپ کو اس 70% والی لمٹ میں نہ رکھیے، صرف پروٹین اور فیٹ پہ آ جائیے۔ ود ان 6 months انشاءاللہ آپ کے سارے سیل خالی ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سیل خالی ہو جائیں گے تو وہ جو آپ کے سیلوں نے دروازہ بند کر دیا ہے، جیسے گلوکوز لیول آپ کا 15 دن کے اندر انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا، اور یہ آپ جب HbA1c ایک دفعہ ٹیسٹ کروائیں گے وہ 6 سے بلو ہوگا، پھر دوسری دفعہ ٹیسٹ کریں گے 6 سے بلو ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس ختم ہو گئی، آپ کے سارے سیلوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب سیل دروازہ کھول دیں گے دوبارہ میٹابولزم آپ کا شروع ہو جائے گا، آپ پھر بیلنسڈ خوراک کھا سکیں گے۔ بیلنس خوراک سے مراد یہ ہے کہ آپ 50% تک فیٹ کھائیں، 30% تک پروٹین کھائیں، اور 20% سے 30% تک کاربوہائیڈریٹ لیں، تو پھر آپ کو کاربوہائیڈریٹ نقصان نہیں دیں گے اور آپ ایک شاندار اور بھرپور زندگی گزاریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رعایت دی ہے کہ ہمارا جو یہ سکن ہے یہ 3 مہینے کے اندر نہیں بن جاتی ہے، ہمارا بلڈ 3 مہینے میں بالکل نیا بن جاتا ہے، اور ہمارے بلڈ ویسل 6 month کے اندر نئے بن جاتے ہیں، ہماری نروز اور برین یہ 6 مہینے کے 1 سال کے اندر نئے بن جاتے ہیں، اور بونز 2 سال کے اندر نہیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ جب بلڈ گلوکوز لیول، میں نے جیسے آپ کو جو پروگرام بتایا ہے اس کے تحت ود ان 15 days اب آپ کو بلڈ گلوکوز لیول نارمل ہو جائے گا، تو پھر یہ اندر جو آپ کی یہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں گلوکوز لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انسولین لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور انسولین ریزسٹنس بننے کی وجہ سے، یہ ایک دم ختم ہو کے ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ کا جو خون بن رہا ہے وہ صحت مند بن رہا ہے، خون کی نالیاں کی جو لحاظ میں نے بتایا نا کہ 6 مہینے کے اندر خون کی نالی نہیں بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ اب 6 مہینے کے بعد جو آپ کے خون کی نالیاں آئیں گی وہ بالکل ہیلدی ہوں گی، ان میں کوئی یہ پرابلم نہیں ہوں گے۔ ایون کہ آپ کے جو ایتھیروسکلیروسس اور آپ کا 3 نالیاں دل کی بند ہو گئی ہیں، اور آپ سٹنٹ ڈلنے ہیں اور بائی پاس ہونا ہے، اگر آپ نے یہ اپنے آپ پہ جبر کیا، اپنے آپ کو خود کو صحت مند بننے میں مدد دی، تو انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نئی خون کی نالیاں آ جائیں گی، اور 1 سال کے اندر جو آپ کے پیر سو رہے ہیں، آپ کی سیکس پاور ختم ہو گئی ہے، آپ بہت لیتھارجک رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساتھ آپ کے موٹاپے کا علاج آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ود ان 1 month آپ کا 3-4 کلو جا چکا ہوگا وزن، اور جب آپ نے یہ پورا پروسیس پورا شیڈول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا اگر ویٹ زیادہ ہے تو یہ 15-20 کلو ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کا بالکل جیسے نارمل صحت مند انسان کا ہوتا ہے، آپ کی سکن سے بھی فیٹ نکل جائے گی، آپ کے بیلی پیٹ سے بھی ویسرل فیٹ بھی نکل جائے گی۔ اور یہ تو ہے، میں چونکہ شارٹ لیکچر کر رہا ہوں، یہ بھی نئی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی جب آپ کے سکن میں فیٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کے ابڈامن میں بیلی میں فیٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کی لیور میں فیٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ کو ڈائبٹیز میلائٹس 2 ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اس کو ریورس کر لیتے ہیں، یعنی سکن سے ساری فیٹ نکل جاتی ہے، آپ کے ابڈامن بیلی سے فیٹ نکل جاتی ہے، آپ کے لیور سے فیٹ نکل جاتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حکمت سے آپ ریورس کر لیتے ہیں آپ کی شوگر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنے خیال رکھیے اور ڈٹ جائیے، پکے ڈٹرمنیشن سے اس پہ آ جائیے۔ بہت سارے پیشنٹ جب یہ میری ویڈیو وائرل ہوگی تو آپ کو بہت سارے میرے پیشنٹ وہ تصدیق کریں گے کہ ود ان 1 to 2 month ان کی انسولین گئی، ان کا گلوکوز لیول 15 دن کے اندر نارمل ہو گیا، اور اب وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔
اور وہ انشاءاللہ ڈائبٹیز ریورسر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔